अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। सीरत नबवी क्विज़ में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात को जो नोट्स दिए गए हैं, किताब चा दिया गया है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। बास को उर्दू में दिया गया है और बास को रोमन में, इंग्लिश में। ये तीसरी वीडियो है और सफ़ा नंबर उर्दू में सफ़ा नंबर 12 से पढ़ना है और अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश रोमन वाले में सफ़ा नंबर 16 से। तरीक़ा आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। हमारी वीडियो से ये किताब पढ़िए, मुश्किल अल्फाज का माना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आधा घंटा बैठकर इसको जहन में बिठाइए, फिर एक रफ़ कापी पर लिख कर देख लीजिए। एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद उसका सवाल कैसे बन सकता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सवाल आएगा, अगर इसका सवाल बना तो ऐसा बन सकता है। सवाल मेरा सुन लीजिए और उसके बाद ज़बानी रफ़ कापी पर लिख कर देखिए कि आप जवाब लिख पा रहे हैं या नहीं। ये जो नोट्स हैं इसमें 40-50 सवालात बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे 20। तो किस पैराग्राफ का सवाल बनेगा वो मालूम नहीं है। पूरे नोट्स अगर याद रखेंगे तो ही मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। 20 सवालात के जवाब लिखने होते हैं, तो 40-50 सवाल बन सकते हैं। 20 बनेंगे तो किस पैराग्राफ का सवाल बनेगा नहीं मालूम, कौन सा बनेगा कौन सा छूटेगा, इसलिए पूरी किताब ही जहन में बिठानी होगी। देखिए, सफ़ा नंबर 12 है उर्दू में और इंग्लिश में सफ़ा नंबर 16 है। सुर्खी देखिए, हेडिंग क्या है? ऐलान नबूवत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और उसका वाक़या क्या है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 40 साल की हो गई और नबूवत को ज़ाहिर करने का वक्त करीब आ गया। हुजूर को तो उसी वक्त नबी बनाया गया था जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन दुनिया के सामने, दुनिया में पैदा होकर फिर नबी होने का ऐलान करना, ये कब हुआ? 40 साल की उम्र में। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 40 साल की हो गई और नबूवत को जाहिर करने का वक्त करीब आ गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आने लगे। जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखते, दिन की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। फिर आपके दिल में अल्लाह ताला ने तन्हाई की मोहब्बत डाल दी, यानी अकेले रहने की ख्वाहिश होने लगी। आप कई रोज़ का तोशा साथ लेकर, यानी खाना साथ लेकर, मक्का के करीब एक पहाड़ की गार में तशरीफ़ ले जाते, वही जिसको गारे हिरा कहते हैं, और इबादत इलाही में मशगूल हो जाते। चंद रोज़ तक इबादत में रहकर वापस घर तशरीफ़ लाते। घर में कुछ अरसा गुजार कर फिर उसी गार को तशरीफ़ ले जाते। इस गार का नाम गारे हिरा है। गारे हिरा में इबादत का ये सिलसिला रबीउल अव्वल से शुरू हुआ और 6 महीने के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ मुकम्मल 40 साल की हो गई, तो रमज़ानुल मुबारक की एक मुक़द्दस रात में अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए सबसे पहली वही नाजिल फरमाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात लेकर नाजिल हुए। उन आयात का तर्जमा ये है, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की फटक से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम, जिसने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया जो ना जानता था। ये सबसे पहली वही थी जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को बड़ी तकलीफ़ हुई। इन कलिमात को याद करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को वही की सारी कैफियत बयान फरमाई और अपनी नबूवत का इजहार फरमाया। उम्मुल मोमिनीन बेहद खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम में कामयाबी की उम्मीद दिलाई। तबलीग इस्लाम यानी इस्लाम पहुँचाना। इसके बाद नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने का आगाज़ फरमाया, यानी लोगों को आपने दावत देना शुरू फरमा दिया कि मुसलमान हो जाओ, मैं एक दीन लेकर आया हूँ। देखिए, इतना जो हिस्सा है इसका सवाल यूँ बन सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ اعلان نبوت سے پہلے آپ عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے، اور حضور کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ نے کس چیز کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی تھی، اور کس مہینے سے حضور نے جانا شروع کیا، پھر کس مہینے میں وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کیا تھی، اس کے بعد حضور کی کیا کیفیت تھی وغیرہ۔ اب یہاں دیکھیے، اس کے بعد یہاں سب سے پہلے عورتوں میں کون مسلمان ہوئے، مردوں میں کون ہوئے، بچوں میں کون ہوئے، غلاموں میں کون ہوئے، وہ سب ہے۔ یہی سوال ہو سکتا ہے کہ عورتوں میں پہلے کون مسلمان ہوئے، بچوں میں کون ہوئے، نام یاد ہونا چاہیے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ آزاد کردہ غلاموں میں ایک ہے ابھی جو پریزنٹ غلام ہے، اس میں حضرت بلال ہوئے ہیں۔ جو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہو گئے، ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آزاد کردہ غلام، یعنی پہلے غلام تھے آزاد ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مسلمانوں کی کوششوں سے روز بروز لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اب یہاں سے دیکھیے دعوت اسلام کے 3 دور میں سے پہلا دور بتائیں گے۔ دیکھیے اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، خاموش انداز میں، علل اعلان نہیں، ایک ایک شخص کو، جس کسی بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں تو ان کو الگ سے تنہائی میں دعوت دی۔ 3 سال تک خفیہ طور پر۔ اس عرصے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی بہت فضیلت ہے، ان میں سے بعض صحابہ و صحابیات کے نام یہ ہیں۔ تو اس کو دعوت اسلام کا پہلا دور کہتے ہیں، جو 3 سال تھا اور خاموش انداز میں اسلام پھیلا۔ تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شروع میں اسلام کی دعوت کیسے دی گئی اور کون کون مسلمان ہوئے؟ تو ان کے دیکھیے نام یہاں پر ہیں، بعض صحابہ اور صحابیات کے نام دیکھ لیجئے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت حضور نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر دے دی تھی۔ اچھا، یوں تو تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن ان 10 کو خاص طور پر اس لیے بولتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی مجلس میں ان کا نام لے کر بیان فرما دیا۔ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں، اس طرح سب کے نام لے کر، تو اس لیے ان کو ایک جگہ مجموعہ کر کے عشرہ مبشرہ کہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کو نہیں تھی۔ اچھا دیکھیے عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر و حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حسین و حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حضرت حاتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت حاتم رضی اللہ عنہ، حضرت قدامہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلیط رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود بن قاری رضی اللہ عنہ، حضرت عبید رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جہش و حضرت عبداللہ بن مظعون رضی اللہ عنہما۔ کہیں رضی اللہ عنہ آ رہا ہے، کہیں عنہا آ رہا ہے، کہیں عنہما، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک مرد ہو تو عنہ، رضی اللہ تو وہی رہے گا، آخر میں عنہ عنہا عنہم ایسے ہوگا نا۔ تو ایک مرد ہو تو عنہ، 2 مرد ہوں تو عنہما، 2 سے زیادہ مرد ہوں تو عنہم۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ،
ایک ہو تو دو ہو تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، دو سے زیادہ ہیں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، یا پورا ایک گروپ بول دیجئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایک عورت ہے رضی اللہ عنہا، دو عورتیں ہیں رضی اللہ عنہما، دو سے زیادہ ہے رضی اللہ عنہن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ و عائشہ رضی اللہ عنہما، حضرت خدیجہ و عائشہ و سودا رضی اللہ عنہن، یا صحابیات رضی اللہ عنہن، پورا عورتوں کا گروپ بول رہے ہیں تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، یہی ہوں گے بس۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو کبھی بھی آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، کسی کچھ بھی نام لیں گے آپ صحیح لگائیں گے، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں کبھی عورت کو رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، کبھی دو صحابی کا نام لیا رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، کبھی عورتوں کا نام لے کے رضی اللہ عنہم بول رہے ہیں، تو اوپر نیچے ہوتا ہے یہ، بس مختصر میں یاد رکھیے، کبھی اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے علل اعلان تبلیغ کا حکم نازل فرمایا۔ یہ 3 سال خفیہ ہوا، یہ علل اعلان۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اچھا یہ جتنے نام اوپر بیان کیا ہوں اس کا اگر سوال بنے گا تو یوں بن سکتا ہے، ایک تو یہ سوال بن سکتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے، عورتوں میں کون ہوئے، بچوں میں کون ہوئے، غلاموں میں کون ہوئے، آزاد کردہ غلاموں میں کون ہوئے، ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، شروع میں جو 3 سال خفیہ دور ہے تبلیغ اسلام کا، اس میں کون مسلمان ہوئے، 10 کے نام لکھیے بول سکتے ہیں۔ اب یہاں تو 40 کے قریب نام ہیں، 35-40 ہوں گے، 10 کے نام لکھیے کوئی بھی 10 آپ کو یاد ہوں گے تو لکھ لیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کریں یہی سوال آئے گا، اگر اس پیراگراف کا سوال بنا تو ایسے بن سکتا ہے، تو یہ سوال آئے گا یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اب اسی کو نوٹ کر کے مت رکھیے، یہ آنے والا ہے۔ اگر اس سے سوال بنا تو یوں بن سکتا ہے، تو آسانی کے لیے، تیاری میں آسانی کے لیے پیراگراف کا ایک سوال بھی بنا کر میں سمجھا دے رہا ہوں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھیے نام ختم ہونے کے بعد پھر نیا پیراگراف سے 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے علل اعلان تبلیغ کا حکم نازل فرمایا۔ تو وہ 3 سال کیا ہوا، ایک ایک کو خاموشی سے چھپے ہوئے انداز میں یہ اسلام ہے آپ قبول کیجیے، یوں ہوا 3 سال تک، اور یہ سب لوگ مسلمان۔ 3 سال کے بعد علل اعلان، جہاں بھی لوگ جمع ہیں وہاں جا کے آپ لوگ سب مسلمان ہو جائیے اسلام کی دعوت پہ کلم کلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے کفار و مشرکین کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے۔ تو شروع میں کیا ہوا، دیکھتے تھے یہ آدمی کیسا ہے، اس کو کس موقع پہ الگ سے تنہائی میں کہاں جا کے اسلام کی دعوت دی جائے، یوں ہوتا تھا۔ اب علل اعلان، کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اب دعوت دینا ہی ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرماتے، موسم حج میں دور دراز سے آنے والوں سے ملاقات فرماتے، قبیلوں میں تشریف لے جاتے، یعنی اب جہاں بھی لوگ مل سکتے تھے وہاں جا کر حضور اسلام کی دعوت دیتے، غرض ہر ممکن طریقے سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ فرماتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے، کیا سمجھاتے تھے، کہ وہ بتوں کو پوجنا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، ناحق کسی کو قتل نہ کریں، پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ دفن نہ کریں۔ عرب میں ہوتا تھا، عرب کے لوگ ایسے تھے بعض کہ اب یہ بچی کو بڑا کرنے کے بعد کسی کو داماد بنانا ہوگا، اس کے نخرے برداشت کرنا ہوگا، یہ سب ہم سے نہیں ہو سکتا، بچیوں کو ہی دفن کر دیتے ہیں، یہ سب ہماری کمزوری ہے، یہ رہیں گی نہیں اور ہم کو کمزور نہیں ہونا پڑے گا، تو ایسے بھی بعض احمق تھے، زندہ دفن کر دیتے۔ عورتوں پر ظلم نہ کریں، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اسلام نے آ کر ہی پوری دنیا میں میسج دیا کہ عورت کا بھی حق ہے۔ اب اسلام نے ایک مزاج دے دیا دنیا کو، عورت کا بھی حق ہے، تو اب لوگ اسلام سے آگے بڑھ کے عورت کو پورا ہی آزاد کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب ظلم ہو رہا تھا تو کوئی آواز نہیں اٹھایا، جب عورت کو عزت ملی، مقام ملا، تو اب پھر اس کا مقام چھیننے کے لیے پھر اس کو گھر سے باہر نکال کر بے عزت کرنا چاہتے ہیں۔ عورت خود کمائے، خود محنت کرے، خود سامان اٹھائے۔ تو پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا،
اسلام نے آ کر بچایا. اب ایک الگ طریقے سے ظلم کر رہے ہیں. پہلے عورت اس ظلم سے راضی نہیں تھی، اب اس کو آزادی کا لیبل لگا کر اس کو غیر محسوس انداز میں ظلم کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورت خوشی خوشی ہے ظلم سے ہے، اس کو دھوکے میں رکھ کر ظلم کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. عورت کو یورپ میں ایک عورت کسی بڑے ڈاکٹر کو کچھ عورتوں کی چیزیں خریدتے ہوئے دیکھ، یہ آپ کس کے لیے خرید رہے ہیں؟ بولے میں میری بیوی کے لیے خرید. تو آپ کی بیوی نہیں خریدتی کیا ہے سب؟ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے خرید کر لے جا رہے ہیں؟ بولے نہیں میری بیوی کچھ بھی نہیں خریدتی، سب میں ہی خرید کے لے جا کے دیتا ہوں. تو بولے اچھا آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی کیا، یہ کام نہیں کرتی کیا، یہ کام نہیں، میں ہی سب لے جا کے دیتا ہوں. اچھا بیوی کماتی نہیں کیا؟ نہیں میں ہی کما کے کھلاتا ہوں. اچھا وہ کماتی بھی نہیں، اپنی چیزیں خریدتی بھی نہیں، آپ ہی کما کے پیسے دے رہے ہیں، چیزیں آپ ہی لے جا کے دے رہے ہیں، کچھ کام بھی نہیں کرتی. تو آپ کی بیوی تو ملکہ ہے، آپ کی بیوی تو ملکہ ہے، کوئی رانی ہے، کما رہی بھی نہیں، بیٹھ کر کھا رہی ہے اور آپ سے بازار سے چیزیں منگا رہی باضابطہ، یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ. ہم لوگ تو خود کمانا پڑ رہا ہے، خود چیزیں خرید رہے ہیں، کوئی ہم کو خرید کے دینے والا نہیں ہے، ہم کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، سب کرنا. تو جو جس کو دیکھ کے ہماری مسلمان عورتیں بہک رہی ہے کہ یورپ میں عورتیں آزاد ہیں، وہاں کی عورتوں سے جا کر پوچھیے، وہ لوگ بول رہے ہیں آزادی نہیں چاہیے، کوئی خدمت کرو ہماری. تو اسلام میں اتنی عزت عورت کو دی گئی کہ وہ گھر میں بیٹھے اور باضابطہ جب شادی سے پہلے باپ اور بھائی کو حکم دے گی کہ میرے لیے یہ لے کے آؤ، شادی کے بعد شوہر کو حکم دے گی، بڑھاپے میں اولاد کو حکم دے گی. اور اسی لیے آپ دیکھیے مسلمان خواتین کہیں آپ کو بے عزت ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی. وہ گھروں میں بیٹھ کر عزت سے کھاتی ہیں، عزت سے پہنتی ہیں، کوئی کام ان کو باہر نکل کے کرنا نہیں پڑتا ہے. سمجھا جائے تو اسلام نے جو عزت دی ہے عورتوں کو، آپ آج بھی دنیا میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کی عورتیں جس عزت کے ساتھ، جس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، دوسری قوم کی عورتیں ایسے نہیں گزار رہی. اگر عورت سمجھ لے یہ عزت تو پھر یعنی مرد کو عورت کا خادم بنا دیا گیا. کہیں جانا چاہ رہی ہے لے کے جائے، ڈرائیور بن کے لے جائے بٹھا کے، کچھ ہونا ہے لا کے دے، پیسے ہونا ہے کما کے دے. تو یہ اسلام میں عزت دی گئی عورت کو. آج دشمنان اسلام اسی کو آزادی کے نام پہ عورت سے ساری چیزیں چھین کے اس کو اور قید کرنا چاہ رہے ہیں. تو ظلم آج بھی عورت پہ ہو رہا ہے، بس عورت کو الگ طریقے سے ظلم کر رہے ہیں. تو دیکھیے، اور بچیوں کو زندہ دفن نہ کریں، عورتوں پر ظلم نہ کریں، کمزوروں کو نہ ستائیں، سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں، برے کاموں اور خون ریزیوں سے باز آئیں، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں. مکہ میں جو لوگ اچھی فطرت والے تھے انہیں تعلیمات بہت پسند آئی اور وہ اس کو قبول بھی کر لیتے. تو مکہ میں حضور نے جب اسلام کی دعوت دی تو کیا ہوا، جو اچھی فطرت کے لوگ تھے انہوں نے قبول کر لیا، لیکن باقی لوگوں کو برداشت نہیں ہوا. تو دیکھیں یہاں سرخی ہے، ہیڈنگ ہے کفار مکہ کی دشمنی اور ظلم. تو یہاں پر سوال یہ بن سکتا ہے کہ حضور جو تبلیغ اسلام فرماتے تھے تو لوگوں کو کیا دعوت دیتے تھے، کس چیز کا حکم دیتے تھے؟ تو یہ سب چیزوں کا حکم دیتے تھے. عرب میں یہ برائی ہے. کفار مکہ اسلام کی تعلیمات کو برداشت نہ کر سکے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن بن گئے. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، اپنے گھروں کا کچرا آپ کے مکان کے صحن میں پھینک دیتے، غلاظتیں اٹھا کر حضور کے مکان کے سامنے پھینک دیتے. کمینے پن پہ اتر آ گئے. ایک شریف آدمی کو پریشان کرنے کے لیے آوارہ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ سب کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی سکون سے پڑھنے نہ دیتے تھے. مسلمانوں کو بھی کفار و مشرکین ناقابل برداشت تکلیفیں دیتے تھے. حضور کو بھی تکلیفیں پہنچاتے، جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کو بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حرم شریف میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تو کافروں نے آپ کو اتنا مارا پیٹا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا کچے چمڑے میں لپیٹ کر رسی باندھ دیتے اور دھوپ میں ڈال دیا کرتے تھے. امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دوپہر کی سخت دھوپ میں ننگی پیٹ گرم ریتیلی زمین پر آپ کو لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا.
حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن یاسر، حضرت سمیہ، ان 4 افراد ایک ہی گھر کے ایک ہی فیملی کے ممبر سے حضرت ماں باپ اور 2 بھائیوں کو آگ سے جلا کر ناقابل برداشت تکلیفیں دی جاتی. حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا رضی اللہ عنہ. اسلام کی راہ میں سب سے پہلی جان کی قربانی دینے کا شرف حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا. یہ کفار مکہ نے ظلم کیا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ ہجرت حبشہ. جب اتنا ظلم ہوا تو پھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا مسلمانوں کو. کفار مکہ کے ظلم کی وجہ سے ہجرت مانا ہوتا ہے جگہ کو چھوڑ دینا، دوسری جگہ چلے جانا. تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایک ملک تھا. کفار مکہ کے ظلم کی وجہ سے مسلمانوں کا مکہ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا. مسلمانوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ، 12 مرد اور 4 عورتیں، رات کی تاریکی میں حبشہ کے لیے روانہ ہوا. رات کے اندھیرے میں، کیونکہ دن میں کہاں جانے دیتے، چھپ کے جانا پڑتا. یہ مسلمان حبشہ جا کر سکون سے زندگی گزارنے لگے. کچھ دنوں کے بعد حبشہ میں یہ افواہ پھیلی کہ مکہ میں قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ خبر سن کر حبشہ میں رہنے والے مسلمان واپس مکہ آ گئے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ خبر غلط تھی اور مسلمانوں پر پہلے سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. یہ ایک بار ہجرت حبشہ ہوئی، 12 مرد اور 4 عورتیں گئی تھی، پھر غلط خبر سن کر واپس آ گئے. پھر کیا ہوا دیکھیے، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت عطا فرما دی. تو اب دیکھیے یہ 12 مرد 4 عورتیں گئے تھے نا، وہاں سب دیکھ کر آئے تھے. آنے کے بعد بتا دی وہاں بہت سکون ہے، تو اب زیادہ گئے. دیکھیے فائدہ ہی ہوا اس غلط خبر کا. اس مرتبہ 83 مسلمانوں نے 83 مسلمان حبشے کی طرف ہجرت کی، جس میں 18 خواتین تھیں. 18 خواتین، پہلے چھوٹی جماعت کی تھی نا، اب بڑی گئی. دیکھ کے آ کے سب کو بتا دیے تو پھر زیادہ لوگ چلے گئے. تو 2 بار ہوئی ہجرت حبشہ. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد حبشہ جا کر سکون سے رہنے لگی تو کفار مکہ برداشت نہ کر سکے. ان کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ مسلمان جا کے اتنے آرام سے، اور بیش قیمت تحفے لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے. کفار مکہ نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کر کے حبشہ بھاگ آئے ہیں، انہیں ہمارے ساتھ واپس مکہ بھیج دیجیے. بادشاہ نے معاملے کی تحقیق کے بعد مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کفار مکہ ناکام ہو گئے. تو دیکھ لیجئے کیا ہوا کہ سوال اس کا اگر بنے تو اس طرح بن سکتا ہے کہ جب حضور نے علی اعلان اسلام کی دعوت دی تو اس وقت کفار مکہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ جو مسلمان ہوئے ان کو کس طرح ستایا گیا؟ پھر وہ ہجرت کر کے کہاں گئے؟ کتنی بار حبشہ کی ہجرت ہوئی؟ پہلی بار کتنے لوگ گئے؟ وہ کیوں واپس آئے؟ پھر دوسری بار کتنے گئے؟ دوسری بار جانے کے بعد پھر کفار مکہ نے پھر ان کو واپس لانے کے لیے کیا کیا؟ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا. جب یہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا. مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی بہت حمایت کرتے تھے. ایک مرتبہ کفار مکہ نے جمع ہو کر حضور کے چچا سے کہا، کیونکہ کیا ہو رہا تھا، مسلمان حبشہ بھی جا کر سکون سے رہنے لگے، یہاں بھی مسلمان پھیلنے لگ گئے. تو وہ لوگ شروع میں بہت ستائے مسلمانوں کو کہ اگر ہم مسلمانوں کو اگر ماریں گے، ظلم کریں گے تو یہ لوگ واپس اسلام چھوڑ کے آ جائیں گے، نئے لوگ مسلمان نہیں بنیں گے، نئے مسلمان بھی نہیں بنیں گے. لیکن یہ بھی واپس نہیں آئے، جو مسلمان بن گئے اسلام نہیں چھوڑے، اور نئے لوگ مسلمان ہونا بھی بند نہیں ہوئے. یعنی مسلمان بھی ہو رہے ہیں، جو ہو گئے واپس بھی نہیں آ رہے ہیں. تو یہ لوگ سوچے کچھ بڑا پلان کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کچھ نہیں ہو رہا، تو چلو بائیکاٹ کر دیں گے، اب اور بڑے ظلم کی ضرورت ہے. تو یہ بائیکاٹ کا پروگرام بنائے لوگ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی بہت حمایت کرتے تھے. ایک مرتبہ کفار مکہ نے جمع ہو کر حضور کے چچا سے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ابو طالب نے انکار کر دیا. کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا پختہ ارادہ بنا لیا کہ اب ان کو قتل ہی کر دینا، یہ نہیں رہیں گے تو اسلام کہاں پھیلے گا. وہ حضور کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے. حضور کے چچا نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنے دونوں خاندان بنی ہاشم، بنی مطلب اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر آبادی سے باہر پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چلے گئے تاکہ کفار کے شر سے محفوظ رہ سکیں.
یہ دیکھ کر کفار مکہ نے معاہدہ لکھا کہ مکہ کے تمام قبیلے مل کر بنی ہاشم، بنی مطلب اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے کوئی ملاقات نہ کرے، ہمدردی نہ کرے، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے نہ دیں، کوئی ان کی ضروریات کا انتظام بھی نہ کرے، اور انہیں اسلام چھوڑنے پر بالکل مجبور کریں۔ یعنی مکہ میں کوئی بھی ان کو کھانے کی چیز بیچے گا نہیں، تحفے میں بھی نہیں دے گا، کھانا بھی نہیں کھلائے گا، اور زندگی گزارنے کے لیے جو بھی بنیادی چیزیں ہیں وہ سب نہیں دیں گے، تاکہ یہ لوگ اسلام چھوڑ دیں۔ کتنے سال تک رہا یہ بائیکاٹ؟ 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ مسلمان کئی کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے۔ کبھی کبھی کفار مکہ سے چھپ چھپ کر کوئی شخص کھانے کا سامان پہنچا دیتا تو اس دن کچھ کھانے کو مل جاتے، تو جو لوگ ہمدرد تھے چھپ چھپ کر کچھ پہنچا دیتے تھے، تو بہرحال پابندی سے تو نہیں ہوتا تھا، کبھی ہو گیا، نہیں ہوا۔ تو 3 سال اس طرح گزارنا معمولی بات نہیں ہے۔ آج کھانا ہوا 3-4 دن تک کوئی پتہ نہیں ہے، تو ایسے 3 سال گزرے، تو جو لوگ ہمدرد تھے کسی طرح چھپ کے پہنچا دیے، اس طریقے سے ہو جاتا تھا۔ تو اس دن کچھ کھانے کو ملا۔ بچے دودھ کے لیے تڑپتے تھے، ظاہر سی بات ہے اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے والی عورتیں بھی تھیں، طرح طرح کی تکلیفیں تھیں۔ مسلمانوں نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ کافروں نے، اب دیکھیے یہ لوگ پورا تحریر لکھ کے خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے کہ بھئی ان کا بائیکاٹ ہے، اب ان کو خط تعلق۔ کافروں نے مسلمانوں سے خط تعلق کا جو معاہدہ لکھ کر، ایگریمنٹ لکھ کر کعبے میں آویزاں کر دیا تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ وہ عہد نامہ کیڑوں نے کھا لیا ہے۔ اس وقت سب لکڑی اور مٹی کی عمارتیں ہوتی تھی، جو بھی، تو اس میں دیمک وغیرہ کیڑے لگنے کا پورا چانس رہتا تھا، تو کیڑوں نے کھا لیا۔ یعنی یہ جو لکھ کر رکھے تھے مسلمانوں کا بائیکاٹ، اب وہ ہے ہی نہیں، کیڑے کھا لیے۔ اور اس کی اطلاع کس کو ملی؟ کسی کو نہیں تھی، صرف حضور کو تھی۔ صرف وہ جگہیں باقی رہ گئی ہیں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا، ابو طالب پہاڑ کی گھاٹی سے باہر نکلے اور قریش کو یہ سب باتیں بتائی اور کہا کہ عہد نامے کو دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نکلی تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے، اگر بات صحیح نکلی تو اس بے رحمی اور عہد بد سے باز آ جاؤ۔ قریش نے اس عہد نامے کو اتار کر دیکھا، واقعی کیڑوں نے عہد نامے کو کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ یہ جو 3 سال تک ظلم ہوا، خود یہ جو لوگ معاہدہ لکھے تھے نا، 3 سال تک ان لوگوں کے دلوں میں بھی، بعض کے دلوں میں رحم پیدا ہو گیا کہ بھئی ہمارے ہی لوگ ہیں، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی راتوں میں، یہ سب بوڑھے لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، تو ان کے بھی دلوں میں کیا تھا کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ مگر وہ جو لکھ کے رکھ دیے تھے نا، اس سے وہ لوگ ذرا مجبوری محسوس کر رہے تھے۔ جب معلوم ہو گیا کہ وہ ہے ہی نہیں، تو پھر اس کو دیکھیے، قریش نے اس عہد نامے کو اتار کر دیکھا، واقعی کیڑوں نے عہد نامے کو کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ یہ دیکھ کر قریش اپنے ظلم سے باز آئے اور عہد نامے کو چاک کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم، بنی مطلب اور مسلمان گھاٹی سے باہر آئے۔ دیکھیے، ظلم سے باز آئے کا مطلب یہ نہیں کہ ستانا چھوڑ دیے، یہ جو بائیکاٹ کر کے رکھے تھے اس کو ختم کیے وہ لوگ، باقی تو پھر تو چلتا ہی رہا، جنگیں بھی ہوئی نا اس کے بعد۔ تو یہ جو راتوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور 3-3 سال تک وہاں سنی، تو بھائی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس سے ہٹ کے دوسرے طریقے اختیار کریں۔ 3 سال کے بعد رحم آیا ہم لوگ۔ 3 سال تک گھاٹی میں مشکلات کی زندگی گزارنے کی وجہ سے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صحت گھل چکی تھی، عمر زیادہ تھی ان لوگ۔ گھاٹی سے باہر آنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ 3 سال تک یہ سلوک چلا۔ تو اس کا سوال بھی ایسے ہی بن سکتا ہے کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ جو ہوا وہ کتنے سال تک تھا اور اس میں کیا کیا معاہدہ تھا، پھر وہ معاہدہ کیسے ختم ہوا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ اس کے بعد میرا شریف ہے، اگلے درس میں اس کو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔